बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। मुश्किल पे मुश्किल और फिर एक और मुश्किल, जी हाँ, नून लीग की हुकूमत के लिए मुश्किलात का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, जमाते इस्लामी का धरना और एहतजाज आज दूसरे दिन में दाखिल हो चुका है। लेट्स सी कि नून लीग अब इससे किस तरह से नबर्द आजमा होती है और जो मुतालबात किए गए हैं जमाते इस्लामी की जानिब से, क्या उनको वो निगोशिएट करती है या नहीं करती। फर्दर मोर, खुद तो डूबे सनम हमें भी साथ ले डूबे। नेतन्याहू ने अमरीकी कांग्रेस से अपने खिताब में न सिर्फ खुद इजराइल का चेहरा बेनकाब किया, बल्कि इस कांग्रेस से अपने खिताब में उन्होंने अमरीका की जो वल्नरेबिलिटी थी उसको भी बेनकाब किया है। और ख़ुद अमरीकी हलकों की जानिब से इस कांग्रेस में जो इन्होंने खिताब किया है इसको बदतरीन खिताब का भी दर्जा दे दिया गया है। और मज़ीद उन्होंने मुलाकातें की हैं ट्रंप के साथ भी और कैमिला हैरिस के साथ भी, जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद भारत का चेहरा हुआ खुद अमेरिका के हाथों ही बेनकाब। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने शहरियों के लिए एक ट्रैवल एडवाइज़री जो है वो जारी की है और इस ट्रैवल एडवाइज़री में क्या कहता है अमेरिका, इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि कुछ कंवर यात्रा के हवाले से मुसलमानों को साइडलाइन करने की काविशें जो हैं जारी हैं अभी भी भारत के अंदर। और एक यात्रा है, इस यात्रा के दौरान मुसलमानों को ये एक हुक्मनामा उनके खिलाफ जो है जारी किया गया और इस हुक्मनामे में ये कहा गया कि जितने भी मुसलमान दुकानदार हैं वो ना सिर्फ मुसलमान बल्कि सारे ही जो दुकानदार हैं वो अपना नाम जो है, मालिक का नाम या जितने लोग वहाँ काम करते हैं, इसकी एक लिस्ट जो है बाकायदा तौर पर आवेज़ा करेंगे दुकानों के बाहर। और इसका मकसद जो था वो ये था कि जो मुसलमान दुकानदारों से ख़रीदारी ना की जा सके। सो इस तरह से उनको रौंदा जा रहा है। ये जो काविशें हैं ये क्यों हैं और इनको रोकने में क्यों नाकामी का सामना हमेशा से रहा है, इसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग द प्रोग्राम, वेलकम बासित साहब। और जमाते इस्लामी काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दे रही है नून लीग को, आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और देखने वालों को मेरा सलाम। जमात इस्लामी, पहले तो मैं ये बात करता चलूँ कि पाकिस्तानी अवाम बहैसियत मजमूई धरनों से, एहतजाजी सियासत से बहुत तंग आए हुए हैं, क्योंकि ये सिलसिला 2014 से शुरू हुआ और लगता है कि पिछले 10 साल में ही हम यही काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखिए तो इस वक्त महंगाई इस कदर बढ़ गई है। एग्जैक्टली, नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो इतना ज़्यादा कमर तोड़ दी है महंगाई ने आम आवाम की कि अब वो एहतजाज न करें तो क्या करें। और फिर मैं जमात इस्लामी को इस हवाले से उनको शाबाश देता हूँ कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल मकसद के लिए नहीं या इलेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि वो उन मामलात पे ये एहतजाज कर रहे हैं जो कि IPPs से मुतालिक हैं, बिजली के बिलों से मुतालिक हैं और जो महंगाई इस वक्त है उससे मुतालिक हैं। और ये प्रेशर मेरे ख़्याल में बिल्ड करना ज़रूरी है हुकूमत पे। मुझे इस बात पे भी हैरत है कि जो ही इन्होंने धरने का ऐलान किया तो हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दिया इस्लामाबाद में। ये भी शाबाश जाती है जमात इस्लामी, क्योंकि उन्होंने उसको मसला नहीं बनाया और लियाकत बहरहाल पिंडी में चले गए। हालांकि उनका हक़ है कि वो इस्लामाबाद में जो कि वफाक की अलामत है वहाँ पे ये धरना दें और वो पुरअमन हैं। वो उन्होंने कोई ऐसा से बचना चाह रहे हैं से वो उनका, क्योंकि मकसद बड़ा वाज़ेह है और जब क्लैरिटी हो मकसद में तो फिर चीज़ें बड़ी तरीके से आगे चलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ये प्रेशर रहना चाहिए और पुरअमन तरीके से रहना चाहिए। तोड़ फोड़, घिराव जलाव, उसके हम तामुल नहीं कर सकते, क्योंकि मुतहम्मिल नहीं हो सकते उससे। उसकी वजह यह है कि हम मज़ीद इंतशार नहीं चाहते अपने मुआशरे में, अपनी रियासत में। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस धरने या एहतजाज की, क्योंकि जमात इस्लामी के पास स्ट्रीट पावर तो है और ये सारे कमिटेड लोग भी हैं, लेकिन ये पीसफुल लोग हैं और इनके चूँकि ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं, तो लेट्स होप कि गवर्नमेंट इनके जो मुतालबात हैं वो सुनेगी। ना सिर्फ सुनेगी बल्कि उस पर कोई हमें हिकमत अमली भी नज़र आएगी कि IPPs के साथ किस तरह रीनिगोशिएट होंगे, जिनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है उनको किस तरह ख़त्म किया जाएगा। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पे एक प्लान ऑफ एक्शन नज़र आना चाहिए
اور میرا خیال ہے کہ حافظ نبو الرحمان صاحب نے جو بھی مطالبات سامنے رکھے ہیں وہ بالکل جائز ہیں، اور یہ عوام کی آواز ہے، چاہے وہ کسی بالکل، پارٹی سے بھی ہو، بالکل۔ اس کا کوئی بھی سیاسی تعلق ہو۔ That's true۔ تو یہ تمام عوام یہی چاہتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے اکانومسٹ بھی یہی چاہتے ہیں پاکستان کے، کہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے خاص طور پہ، اس نے پاکستان کی اکانومی کو بہت ایک لحاظ سے ڈراؤن کر دیا ہے۔ 2 ٹریلین روپے ہم دے رہے ہیں ہر سال ان آئی پی پیز کو، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بجٹ پہ کتنا بڑا بوجھ ہے یہ۔ تو میں ہوپ کرتا ہوں کہ حکومت بھی اس کو سیریسنس کے ساتھ دیکھے گی، اور جماعت اسلامی کے لوگ، جو بھی لوگ دھرنا کرنے آ رہے ہیں یا احتجاج کرنے، وہ بھی پرامن رہیں گے، اور یہ معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اب رخ کریں گے ذرا امریکہ کی جانب۔ ہاں، اسلام آباد سے امریکہ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ بدترین خطاب کا جو ہے درجہ بھی مل گیا خود امریکہ کے حلقوں کی جانب سے ہی۔ بھئی دیکھیے، امریکی کانگریس کو ایک اعزاز تو حاصل ہو گیا نا، اور ان کو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک کرمنل کو یہ اعزاز دیا کہ وہ ان کی کانگریس کو چوتھی بار خطاب کرے، بالکل، اور یہ کسی بھی غیر ملکی کے لیے سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ایون چرچل، جو کہ مطلب ان کی تقریر کی کیا بات تھی، بہت ہی زبردست مقرر تھے وہ، انہوں نے بھی 3 بار خطاب کیا ہے صرف، اور اب بن نتنیاہو کو یہ اعزاز مل گیا ہے کرمنل کو کہ وہ چوتھی بار امریکی کانگریس سے خطاب کرے۔ اب ان کے خطاب کے بارے میں جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ مختلف آراء ہیں لوگوں کی، لیکن اٹ واز لانگ آن ریٹرک بٹ شارٹ آن سبسٹینس۔ انہوں نے وہی باتیں دہرائیں جو ہم پچھلے کئی مہینوں سے سن رہے ہیں، بٹ ایک شاباش اس خاتون کو ضرور جاتی ہے جنہوں نے ایک بلیک کارڈ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا کہ وار کرمنل۔ اب یہ وار کرمنل تو ہیں، کیونکہ ایک اچھی بات یہ بھی ہوئی ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ آئی سی جے نے اپنی ایک ایڈوائزری اوپینین میں یہ کہا تھا کہ جو اسرائیل کی آکوپیشن ہے یہ انلیگل ہے، اور اس کو جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف آئی سی سی کے جو پروسیکیوٹر تھے، انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی ایک کہ بن نتنیاہو اور کچھ اور لوگوں کے، گیلنٹ یاہو میرے خیال میں ہیں، ان کے خلاف آئی سی سی اریسٹ وارنٹ ایشو کرنا چاہیے آئی سی سی کو۔ تو وہ بھی اب ہونے والا ہے، سنا ہے کافی، اس کو 1-2 ماہ ہو گئے ہیں ساری کارروائی کو۔ اب آئی سی سی نے جو رپورٹس مل رہی ہیں اس میں اب لگتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ ایشو ہو جائے گا، تو اس سے ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی۔ گو کہ امریکہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو، انہوں نے آئی سی سی کو رابطہ بھی ان سے قائم کیا، حالانکہ آئی سی سی کو مانتے نہیں ہیں امریکہ، لیکن ان سے کوئی رابطہ قائم کیا، انڈائریکٹلی پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لیٹس سی واٹ ہیپنز۔ جہاں تک بن نتنیاہو کا تعلق ہے، وہ بھی ایک بڑا کنٹروورشل سا وزٹ ہو گیا ہے امریکہ کا۔ ایک تو ان کی پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملاقات ہوئی۔ پریزیڈنٹ بائیڈن، جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، لیم ڈک پریزیڈنٹ ہو گئے ہیں اب۔ پھر انہوں نے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں اور پریزمپٹیو ڈیموکریٹک پارٹی کی نامنی ہیں، کیونکہ ابھی آفیشیل نہیں ہوا، وہ اگلے مہینے کنونشن ہوگا ڈیموکریٹک پارٹی کا، تو پھر آفیشیلی وہ کینڈیڈیٹ ہو جائیں گی، تو ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بارے میں جو ریپبلکنز ہیں اور ٹرمپ ٹیم ہے، وہ بڑا ان کا مذاق اڑا رہی ہے، بلکہ جب ٹرمپ کی بن نتنیاہو سے ملاقات ہوئی مارالاگو میں، جو فلوریڈا میں ان کی جو ہے اپنی رہائش گاہ ہے، اور وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ جی جو ریمارکس کیملا ہیرس نے دیے ہیں وہ تو بہت ہی یوں لگتا ہے کہ وہ بالکل اسرائیل کے خلاف ہیں، اور ان کے خیال میں کوئی یہودی کیملا ہیرس کو اب ووٹ نہیں دے گا، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے جو جائز سیکیورٹی کنسیڈریشنز ہیں ان کو بھی بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ تو یہ تو ان کا کہنا تھا، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیے تو اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ کیملا ہیرس نے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر جان اس کی ڈال دی ہے، کیونکہ جب تک بائیڈن تھے تو جو لیڈ تھی، جو اوپینین پولز آ رہے تھے، اس میں 6-7% کی ٹرمپ کو لیڈ تھی اوور آل بھی، اور مختلف اسٹیٹس میں، اور خاص طور پہ جو سوئنگ اسٹیٹس تھیں اس میں زیادہ پرابلمز تھے، اس میں بھی لیڈ زیادہ ہو گئی تھی ٹرمپ کی۔ لیکن اب ایک نیا پول کل، بلکہ بہت سے پولز آئے ہیں، وال اسٹریٹ جرنل کا آیا ہے، CNN کا آیا ہے، اور بہت سے نیٹ ورکس ہیں ان کے پولز آئے ہیں، اس کے مطابق اب
صرف 1% کا رہ گیا ہے مارجن، وہ ڈیٹ ہیپ ہو گئی ہے، اور اس میں بھی 3% کا ایرر ہے، مارجن آف ایرر، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کتنی کلوز ریس ہے۔ اب جو کیملا ہارس نے کل جو بیان دیا نا نتنیاہو کے ملاقات کے بعد، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں اسرائیل کی ہم سیکیورٹی ہم ڈیفینڈ کریں گے اسرائیل کو، لیکن اس وار کو جلد ختم ہونا چاہیے، ہم یہ اوور لک نہیں کر سکتے وہاں پہ جو معصوم شہری مارے جا رہے ہیں، تو یہ ہم اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اسرائیل کی بقول ان کے سیکیورٹی جو کنسرنز ہیں وہ جائز ہیں، حماس کے حوالے سے بھی ان کے جو خدشات ہیں کنسرنز ہیں، جو ان کی پالیسی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس وار کو جلد سیز فائر جلد ہو جانا چاہیے، کیونکہ بائیڈن کی پروپوزل تھی نا، اگر آپ کو یاد ہو جو ہم نے ڈیسائفر میں ڈسکس بھی کی تھی، کہ اس کے 3 ایسپیکٹ تھے، ایک تو سیز فائر، پھر ڈی ملٹرائزیشن، مطلب جو اس وقت جو غزہ میں اسرائیلی فوجی IDF ہے ان کا نکلنا، اور پھر ایکسچینج آف پرزنرس اینڈ ہاسٹیجز، یہ 3 اس کے پلانس تھے۔ تو کیملا ہارس نے وہی کہا کہ جی فوری طور پہ یہ ختم ہونا چاہیے، اور جو سویلینز ہیں ان کو جو ہے کچھ کرنا پڑے گا ہمیں۔ تو یہ بات نتنیاہو کو پسند نہیں آئی آبویسلی، کیونکہ ان کا تو بالکل ایک اور ہی معاملہ ہے نا، نیریٹو بالکل ڈیفرنٹ ہے ان کا، وہ تو دہشت گرد ہے نا، اور ان کی سوچ کیا ہوگی، یہی کہیں گے بچوں کو ماریں گے، خواتین کو ماریں گے، اور ان کا سارا اس وقت جو بالکل جو جینوسائڈ کی لوگ بات کرتے ہیں نا، بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک اگر 38,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، تو اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے بچوں کی اور خواتین کی ہے، تو اس سے آپ کو یہی تاثر ملتا ہے کہ جو ایک نئی نسل آنے والی ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں، تاکہ تو یہ جینوسائڈ کا سب سے پہلا حملہ انہی لوگوں پہ انہی طبقات میں ہوتا ہے۔ اگر آپ جینوسائڈ شروع کریں گے نا، تو آپ یہاں لوگوں کو ماریں گے، خواتین کو ماریں گے اور بچوں کو ماریں گے، تو چونکہ اس سے ہی اگلے آنے والی نسلیں پھر نہیں آتی نا، تو یہی ایک طریقہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ہاسپٹلس کو مارنا شروع کر دیا ہے، ڈاکٹرز کو مارنا شروع کر دیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے علاج وغیرہ نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اب یہ جو آگے ریس جو ایک امریکن الیکشن آنے والا، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو گیا ہے۔ ایک الیکشن یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس سے پہلے بھارت کو جو انتخابات ہوئے تھے وہ بہت انٹرسٹنگ تھے میری نظر میں، اور پھر جو فرانس کے الیکشنز ہوئے تھے وہی بڑے انٹرسٹنگ تھے، کہاں رائٹ ونگ کے لوگ جیت رہے تھے، پھر ایک دم سیکنڈ فیز میں لیفٹ ونگ اور دوسری پارٹی سینٹر کی پارٹیز آ گئیں۔ تو اب سب سے جو انٹرسٹنگ الیکشن ہے وہ یہ ہونے والا ہے۔ لیکن تاریخ میں منتہا ایک نئی چیز ہونے جا رہی تھی امریکہ میں، لیکن وہ پھر نہیں ہو سکی۔ وہ کیا؟ وہ یہ تھی کہ پہلی دفعہ تاریخ میں امریکہ کے الیکشنز میں 2 کینڈیڈیٹس 2 بار آمنے سامنے آ رہے تھے، ٹرمپ اور بائیڈن۔ ایک تو 2020 میں انہوں نے الیکشن لڑا نا، تو اس میں ٹرمپ ہار گئے، کہ انہوں نے اپنی شکست مانی نہیں، لیکن وہ ہار گئے۔ اب دوبارہ 2024 میں دوبارہ ٹرمپ اور بائیڈن آمنے سامنے آ رہے تھے، تو یہ تاریخ میں اس سے پہلے امریکہ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب وہ چونکہ ان کو اسٹیپ ڈاؤن ہونا پڑا بائیڈن کو، تو اب وہ تاریخ نہیں بنی جو بننے جا رہی تھی۔ اب کیملا ہارس اگر جی جاتی ہیں تو یہ بھی ایک تاریخ ہوگی کہ ایک بلیک وومن، ساؤتھ ایشین وومن، کچھ جمیکن ان کے جو فیملی ہے وہ روٹس، تو یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ پہلے تو ایک خاتون پریزیڈنٹ بنے گی، اور پھر اس پہ یہ ہے کہ ایک ساؤتھ ایشین ہیریٹیج کی خاتون، ان کا تعلق چنئی سے ہے، تامل ناڈو جو ہے چنئی سے ان کا تعلق ہے، اور بڑی مطلب لائر ہیں، اور انہوں نے جو اپنی کیمپین میں کچھ ہی دنوں میں اپنے لیے $100 ملین ریز کیے ڈونیشنز، تو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے ان کو۔ اور اب ٹرمپ کا جو کیمپ ہے اس میں ایک پریشانی سی تو ہے، لیکن یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یوفوریا ہے، یہ ایویپوریٹ ہو جائے گا کچھ ہی دنوں میں، کیونکہ نیا معاملہ ہے نا، تو کنونشن۔ لیکن کیملا ہارس شی از جسٹ 59 ایئرز اولڈ، تو ابھی ان میں یہ انرجی ہے کہ وہ اس کیمپین کو اپنی سسٹین کر سکیں۔ سو آپ کو ٹرمپ کتنا ڈی موٹیویٹڈ نظر آتے ہیں؟ ٹرمپ دیکھیے ابھی تو وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے کہ وہ ڈی موٹیویٹڈ ہیں، کیونکہ انہوں نے اب ساری جو گنز ہیں نا ان کا رخ بائیڈن سے ان کی طرف موڑ دیا۔ ان کا بنیادی جو کرکس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اسی بائیڈن کا حصہ تھی نا،
اور یہ اس لیے کلپیبل ہیں کسی حد تک کیونکہ انہوں نے بائیڈن کی جو انکمپیٹنس ہے اس کو کور اپ کیا ہے. تو شی از ایکولی ریسپانسبل فار آل دا فیلیورز. لیکن اس میں بھی دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-3.5 سالوں میں جو امریکن فارن پالیسی رہی ہے اس میں بہت سے فیلیورز آئے ہیں. اس میں بہت سے پرابلمز بائیڈن کو ہوئے ہیں. اس میں انٹرنلی ایکسٹرنلی فارن پالیسی کی بات کرو. انٹرنلی تو اکانومی بہتر ہوئی ہے لیکن وہ کریڈٹ بائیڈن کو مل نہیں پایا. اب یہ جو لیکن فارن پالیسی کے میدان میں ہمیں کبھی ڈسکس کریں گے اگر وقت ہمارے پاس اگلے کسی شو میں ہوا. یہاں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کیملا ہیرس نے پوزیشن لی ہے نا اسرائیل پہ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے. ہمارے پاس ٹائم ہے سیگمنٹ کے ایک بات آخری کر دیتا ہوں کہ مشیگن اسٹیٹ جو ہے نا وہ سوئنگ اسٹیٹ ہے. تو ڈیموکریٹک پارٹی ٹریڈیشنلی پرو پیلسٹائن رہی ہے. مشیگن میں عرب بہت ہیں, عرب کمیونٹی بہت زیادہ ہے, تو وہ سوئنگ اسٹیٹ ہے, وہاں پہ 15-20 ہزار کے فرق سے وہ اسٹیٹ جیتی جائے گی. تو اس لیے کیملا ہیرس از ویری کیئرفل کہ اس کمیونٹی کو وہ ناراض نہ کرے اگر مشیگن جیتنا ہے تو. صحیح. Let's take a break here. Welcome back after the break. So let's continue with the US travel advisory. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ہاں جی, ایڈوائزری نئی آئی ہے, امریکہ نے بھارت کے لیے ایشو کی ہے. پہلے تو میں یہ بتا دوں اپنے ناظرین کو, اپنے دیکھنے والوں کو کہ 4 لیولز ہوتے ہیں اس ایڈوائزری کے. پہلا تو لیول 1 ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی ملک میں جا رہے ہیں تو وہ سب کے لیے, سب ممالک کے لیے ہیں کہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ آپ اختیار کر لیں, اختیار کی جائیں. تو وہ لیول وہ ایک مطلب کامن ہے سب کے لیے. لیول 1 تو ہے ہی ہے نا, جہاں بھی آپ جائیں. اس کے بعد پھر لیول 2 آ جاتا ہے. لیول 2 میں یہ ہے کہ جی تھوڑا سا کیئرفل ہو جائیں, تھوڑا سا زیادہ مطلب ہاں تھوڑا سا کیئرفل ہو جائیں جس ملک میں آپ جا رہے ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جو لیول 2 میں ہیں کہ وہاں آپ جا تو رہے ہیں لیکن ذرا کیئرفل ہو جائیں کیونکہ وہاں پہ کچھ پرابلمز ہیں, کچھ رسک ہیں, کلچرل بیریئرز, ہاں کچھ مطلب نہیں, کچھ سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں اور ہی بڑے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو تھوڑا سا آپ اس میں احتیاط برتیں. اچھا, جو نئی ایڈوائزری ایشو ہوئی ہے اس میں اوور آل جو بھارت کو رکھا گیا ہے وہ لیول 2 میں رکھا گیا ہے کہ آپ جائیں تو لیکن تھوڑا سا زیادہ احتیاط کریں. ایک تو احتیاط کریں نا, جو پہلا لیول ہے اس میں زیادہ احتیاط کریں, زیادہ کیئرفل ہو جائیں. لیکن معاملہ یہاں پہ اینڈ نہیں ہوتا. اس کے بعد لیول 3 آتا ہے, اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی ریکنسیڈر ٹریول, آپ جانا تو چاہ رہے ہیں بھارت, اگر لیول 3 ہوتا تو اس میں یہ کہتے کہ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے اس وقت ریکنسیڈر کر لیجیے, ابھی نہ جائیں تو بہتر ہے. تو یہ لیول 3 ہے. اس کے بعد پھر ہوتا ہے لیول 4 کہ ڈو ناٹ ٹریول, اس میں آپ ٹریول نہ کریں, یہ پھر لیول 4 ہو جاتا ہے. اب بھارت کا جو اس وقت اوور آل لیول دیا ہے انہوں نے ایڈوائزری میں, اس میں لیول 2 ہے. لیکن معاملہ یہاں ختم ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے جی. معاملہ یہ ہے کہ بہت سی اب کچھ ایسی جگہیں امریکہ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو لیول 4 کی ہیں کہ ڈو ناٹ ٹریول. منی پور 1, اس کے بعد مقبوضہ جموں اور کشمیر. یہ 2 علاقے ایسے ہیں جو کہ انہوں نے بالکل بتا دیا ہے کہ یہاں ٹریول آپ نہیں کریں, اور اگر آپ ٹریول کرنا بھی ہے تو اس کے لیے پرمیشن لینی پڑے گی آپ کو. تو یہ میں اس لیے یہ بات یہ رکھنا چاہتا ہوں. اس میں اور بھی بہت سے, خاص طور پہ سری نگر ہے, گلمرگ کا علاقہ ہے, پہلگام ہے سری نگر کشمیر میں. اس میں پھر کچھ اور بھی نارتھ ایسٹ کا جو علاقہ ہے, نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں, ان کو بھی لیول 4 میں رکھا گیا ہے. بہار, ویسٹ بنگال کے کچھ علاقے ہیں ان کو بھی لیول 4 میں رکھا گیا ہے. تو میں صرف اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں منتہا کہ ہم بڑے یہاں پہ بہت متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بھارت میں اس کی اکنامک اکمپلشمنٹس بھی ہیں اور بھی بہت سی اچیومنٹس ہیں, ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہیں ہیں, لیکن ساتھ ساتھ بھارت میں بھی بہت سی فالٹ لائنز ہیں, بہت سے مسائل موجود ہیں. اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیے تو نیکسلائٹس جو ہیں ابھی تک 7 سسٹر اسٹیٹ جسے کہتے ہیں, وہاں ابھی تک ان کی انسرجنسیز جاری ہیں, پرابلمز ہیں. اسی لیے تو دیکھیں لیول 4 میں رکھا ہوا ہے نا ان کو. تو اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے کئی 4-5 سال اب ہو گئے ہیں 5 اگست 2019 کو
بھارت یہی مانترا کہہ رہا ہے نا کہ سب اچھا ہے، نیا کشمیر ہے، نیا کشمیر ہے. وہاں ہم نے G20 کی میٹنگ بھی کروا دی ورکنگ گروپ کی، تو سب اچھا ہے. لیکن اس ورکنگ گروپ کو بھی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ڈیلیگیٹس جو آئے تھے ورکنگ گروپ میں، ان کو انہوں نے لے کر جانا تھا گلمرگ. وہاں پہ ایک ٹورسٹ ریزورٹ ہے سری نگر میں، تو وہاں نہیں لے کر جا سکے بیکاز آف سیکیورٹی کنسرن، جو بھی ان کے کنسرنس تھے، تو وہاں پہ ان کا پروگرام وہ کینسل کرنا پڑا. تو سری نگر کا لیول 4 میں رکھنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہاں پہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. ہمیں تو وہاں جانے کی ایکسیس نہیں ہے نا، ہم تو نہیں جا سکتے، لیکن امریکی بہرحال ان کا ایک پورا سسٹم ہے اور وہ اسی سسٹم کے تحت چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کو اسیس بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی فائنڈنگز کے مطابق یہ ٹریول ایڈوائزری بناتے ہیں. تو اس ٹریول ایڈوائزری سے تو بالکل ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ جموں اور کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹورسٹ آ رہے ہیں وہاں پہ، یہ ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. نہ وہاں پہ ٹورسٹ آ رہے ہیں، نہ وہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. وہ کہ ہماری یہ خواہش ہوگی کہ وہاں پہ جو عوامی، جو مقامی لوگ ہیں ان کے حالات بہتر ہوں. ہم کشمیری جو ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ کسی مشکل کا شکار ہوں. لیکن جو بھارت کا پروپیگنڈا ہے یہ آبویسلی اس کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے کہ جی اب سب کچھ ہو چکا ہے نا، تو اور کہ جی سب کچھ اچھا ہے وہاں پہ، بس بات ختم ہو گئی. ہمارے اس کے تو منٹ رہ گئے ہیں ابھی ہے. اچھا یہ تو چلی میں بات ہم نے کر لی ٹریول ایڈوائزری کی. اب تھوڑا سا میں کراچی کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ اس وقت کمان آپ کے ہاتھوں میں. اچھا، اس میں ایک فوربس ایڈوائزری ہے، ایڈوائزری لسٹ فوربس کی آتی ہے، ہر سال ہی آتی ہے. اس میں وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ دنیا کے ان کی اپنی ایڈوائزری ہے نا، ایک ایڈوائزری تو یو ایس کی ہے اور ایک ایڈوائزر جو لسٹ ہے وہ فوربس کی ہے. اس میں مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی جو ہے ہمارا روشنیوں کا شہر جو ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، اور ابھی بھی ہمارا بہت ہی زبردست شہر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، ہمارا کمرشل کیپٹل، مطلب ہمارا ہب ہے اکنامک ایکٹیویٹی سے کانٹیکس میں. فوربس کی جو لسٹ ہے انہوں نے اس کو، کراچی کو دنیا کا دوسرے نمبر کا ملک قرار دیا ہے جہاں پہ جانا سب سے زیادہ بڑا رسک ہے، رسکیسٹ کنٹری، شہر، سٹی ان دا ورلڈ. پہلے نمبر پہ وینیزویلا کا جو کیپٹل ہے کریکس وہ ہے، دوسرے نمبر پر کراچی ہے، اور تیسرے نمبر پہ ینگون ہے، ینگون جو کہ میانمار کا پہلا کیپٹل ہوا کرتا تھا. تو یہ تین مجھے مطلب پیپلز پارٹی کو اب کچھ کہنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سندھ میں کتنے سالوں سے حکومت کر رہے ہیں، 2008 سے تو کر ہی رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کی حکومتیں رہی ہیں. بالکل. تو کراچی کے اگر یہ دنیا بھر میں یہ امیج جا رہا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، وہاں پہ گندگی ہے، وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی صحیح سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں پہ اسٹریٹ کرائم ہے، وہاں پہ قتل و غارت ہوتی ہے، وہاں پہ جانا سیف نہیں ہے، تو یہ ہم کس طرح پھر انویسٹمنٹ پروموٹ کریں گے؟ اب جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ تو سبجیکٹ ہے پروونس کا، پروونشل سبجیکٹ ہے. ہمارے ہاں بھی ایکچولی معاملات 18th امینڈمنٹ کے بعد کافی خراب ہو گئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. تو انویسٹمنٹ کا جو اپنا ذمہ داری ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اٹھا رکھی ہے، وہ کہ پروونسز بھی اپنے طور پہ کوشش کر سکتے ہیں. تو جب تک کراچی، میں سمجھتا ہوں جب تک اس میں اس کا امیج بحال نہیں ہوتا یا امیج بہتر نہیں ہوتا، اگر فوربس ایڈوائزر لسٹ اس جولائی میں اس مہینے اپنی جو ان کی جو فائنڈنگز نکلی ہیں اس میں وہ اس کو سیکنڈ رسکیسٹ کنٹری قرار دے رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا بھر میں کیا میسج کیا ہوگا. اسی طرح جو ہمارا پاسپورٹ ہے اس کا اگر آپ نمبر دیکھیں تو دنیا کا چوتھا ورسٹ پاسپورٹ ہے، اس کے بعد افغانستان اور پتہ نہیں اور کوئی ملک ہی آتے ہیں. تو یہ وہ ایشوز ہیں جس کو، جو ہمارا
ایک سافٹ امیج ہے نا پاکستان کا، وہ بلڈ نہیں ہونے دیتے. لیکن باسط صاحب دیکھیں، جیسا ہم نے پروگرام کی سٹارٹ میں ڈسکس کیا کہ وی آر اے کنٹری کہ جہاں پر آج بھی مسلسل دوسرا روز ہے اور احتجاج یا دھرنے کس وجہ سے جاری ہیں کہ عوام کو آپ لوٹ رہے ہیں. میں تو اس کو لوٹ مار کا ہی نام دوں گی نا. تو جہاں پہ آپ کے پاس ان کو ہی سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی میکانزم نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجیز نہیں ہے، سو وہاں پہ آئی تھنک یہ تو جو موجودہ حکومت ہے یا ایون جو لوگ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں، میرے خیال سے یہ ان کے بس سے بہت باہر کی چیزیں ہیں. نہیں، باہر کی بس کی نہیں ہے. دیکھیے عوام کی طاقت اگر آپ کے ساتھ کھڑی ہو نا، عوام اگر آپ کے ساتھ، عوام تو ساتھ کھڑے ہیں، ڈیموکریٹک پروسیس تو آپ لے کے چل رہے ہیں، عوام تو یہی کر سکتے ہیں. لیکن وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے بارے میں بھی کوسچنز ریز ہو رہے ہیں نا، وہ بھی کوسچنز ہیں. اگر عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر آپ مشکل فیصلے کر سکتے ہیں. آپ IMF کے خلاف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ مشکل فیصلے بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ عوام کو ہی کچل رہے ہیں، لیکن جب آپ کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں، جب IPPs آپ کی اپنی ہوں، شوگر ملیں آپ کی اپنی ہوں، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے نا. پھر آپ کے پاس وہ اسپیس نہیں ہوتی کہ آپ مشکل فیصلے کریں، کیونکہ وہ فیصلے آپ کو بھی ہرٹ کرتے ہیں. تو سب سے اصل مسئلہ بس یہی ہے کہ جب تک ایلیٹ کلاس اشرافیہ، جس کو میں بدرافیہ کہتا ہوں، بدرافیہ جو ہمارے ملک میں ہے نا، جب تک یہ اس کو ہم کسی راستے پہ نہیں لگا دیں گے، اور جب تک پولیٹیکل جو ہمارا پورا ایک سسٹم ہے اس کو ہم ڈیموکریٹائز نہیں کریں گے، صحیح، اس وقت تک ہمارے حالات، مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کو راہ راست پہ کیسے لا سکتے ہیں. یہ تو عوام ہی لائیں گے نا. کیسے؟ عوام ہی ووٹ، ایک پروسیس چلتے رہنے دیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی خیری خبر نکل آئے گی. اس سے سلو پروسیس، لوگ فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ یار بس کتنے اب ہم صبر کریں. اسی لیے دیکھیں نا 6-7 لاکھ لوگ چلے گئے. اٹ ڈز ٹیک. لیکن پاکستان سر، ہم نے کل بھی ڈسکس کیا، ہم ایک نیا ملک تو ہیں. دیکھیں ہماری تاریخ بہت پرانی ہوگی، لیکن بحیثیت ایک ملک کے، ہم 13 اگست کو کوئی پاکستانی اس دنیا میں نہیں تھا. 14 اگست 1947 کو پھر ہم ایک نئی قوم بننے شروع کیا. تو 75-76 سال قوموں کی زندگیوں میں بہت لمبا طویل عرصہ نہیں ہوتا. اٹ ٹیکس ٹائم، کیونکہ ہم نے بالکل اسکریچ سے شروع کیا اپنی جو ترقی ہے. لیکن میں مایوس نہیں ہوں، لیکن ابھی اور مشکلات آنی ہیں. تو میں یہی گزارش کروں گا، پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ جی کیا کہتے ہیں، ان کا ایک نعرہ ہے نا، پاکستان کھپے. پاکستان کھپے جو ہے وہ نعرہ تو اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا ریٹرک ہے، سلوگننگ بڑی اچھی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل سبسٹنس کیا ہے چیزوں میں؟ آیا چیزیں بہتر ہو رہی ہیں؟ اگر ہم فوربس ایڈوائزر لسٹ کی ہم بات کریں تو چیزیں بہتر نہیں ہوتی. ہم انڈیا کی بات بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ US ٹریول ایڈوائزری جو آئی، وہاں بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. کچھ علاقوں میں، خاص طور پہ نارتھ ایسٹرن علاقوں میں، یا پھر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، یا کچھ اور اسٹیٹس بھی ہیں جن میں پرابلمز ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہاں پرابلمز ہیں تو پاکستان میں یہ پرابلمز رہیں. ہماری اپنی صورتحال ہے، ہمارے اپنے ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں جن کو ہم نے فیس کرنا ہے، ان کا حل نکالنا. اب انف از انف. اور ہم نے پہلے اپنے سیگمنٹ میں جماعت اسلامی کے دھرنے کی بات کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے پرامن احتجاج ہونے چاہیے تاکہ حکومت کو پتہ چلے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں. یہ لوگ بالکل ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عوام کا غم و غصہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے. بجلی کے بل جس طرح آ رہے ہیں، اور اس پہ ایک ٹیکس نہیں، کوئی 14-15 ٹیکسز اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح تو معاملات آگے نہیں چلیں گے. اس طرح تو ریاست بھی کمزور ہوگی اگر عوام ریاست کے ساتھ نہیں کھڑے نا. اور آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اچھی بات کی کہ جو یوتھ ہے ہمارا وہ مایوس ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کو اس مایوسی سے بچانا ہے. کیونکہ جب یوتھ مایوس، اور کل ہم نے اس طرح سینسس ڈسکس کیا، 80% لوگ ہمارے 40 سال کے کم عمر والے لوگ ہیں. تو اگر یہ خدا نہ خواستہ ان میں پیسمزم پرمیٹ کر گیا تو پھر ہم کس طرح آگے بڑھیں گے. تو ضرورت اسی امر کی ہے، اسی بات کی ہے کہ ہمارے جو بدرافیہ ہے، اشرافیہ، وہ سمجھیں کہ یار اب انف از انف. اب ہمیں ڈراسٹک ایکشنز لینے پڑیں گے، اور IPPs کو تو لٹرلی اس کا کچھ بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ تو یہ کھا جائیں گے پاکستان. کاش کے سمجھ جائیں. سمجھتے ہیں، بس وہی ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ ناظرین، اور بریک کے بعد آئیں گے اور آپ کو کچھ یاترا کروائیں گے، کمر یاترا کی. سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک. باسط صاحب، یہ جو حکم نامہ جاری کیا گیا
مسلم دکانداروں کے لیے جو قمر یاترا ہے اس سے ریلیونسی ہے جس کی سو آپ کس طرح کی شدت پسندی اور انتہا پسندی سے اس کو تشبیہ دیں گے؟ یاتراز بڑی ہوتی ہیں جی، اچھی بات ہے، اس پہ تو خیر ہم کویسچنز ریز نہیں کر سکتے، ہر مذہب کی اپنی اپنی روایتیں ہیں، اور ایک طرف وہ امرناتھ یاترا ہو رہی ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اس میں پتہ نہیں لاکھوں کے حساب سے لوگ جا رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی لوگوں کو کنسرنس تو ہیں کیونکہ انوائرمنٹل ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں نا، لوگ جاتے ہیں ٹریش ہے ادھر پھینک دیتے ہیں، ادھر پلاسٹک کے ڈبے، ادھر پلاسٹک کے بیگز، اور بہت تباہی مچتی ہے، لیکن بہرحال امرناتھ یاترا جاری ہے۔ تو ادھر ہو رہی ہے کنور یاترا۔ کنور یاترا ڈیسائفر کے ناظرین کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ وہ ہے کیا۔ کنور یاترا جو ہے وہ لارڈ شیوا سے ہی منسوب ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جو ان کو کنواریاس کہتے ہیں۔ کنور آپ یوں سمجھ لیجیے کہ دو مٹکے ہیں، چھوٹے چھوٹے مٹکیاں ہیں، یہ جو پلگرمز یہ ہوتے ہیں، جو یاتریز، یہ سفر پیدل جاتے ہیں، جس طرح بھی جاتے ہیں، یا گنگا جا کر ان دونوں وہ مٹکوں کو بھرتے ہیں، مٹکیوں کو بھرتے ہیں، اور پھر دور کہیں مندروں میں جا کر اپنے جو بھی ریچولز ان کے ہوتے ہیں ان کو پانی وہاں گراتے ہیں ان ٹیمپلز میں۔ صحیح۔ اب یہ جو یاترا ہے اس میں بہت سے لوگ ہوں گے، اوبویسلی بڑا ملک ہے بھارت، اور یہ بہت سے شہروں سے ہو کر گزرتی ہیں یہ لوگ، پلگرمز جو ہوتے ہیں، اس میں دہلی بھی ہے، اتراکھنڈ بھی ہے، مدھیہ پردیش بھی، اور پھر یو پی میں فائنلی آ کر گنگا میں یہ پانی وہاں سے لیتے ہیں اور پھر واپس۔ اب یہ ہوا کہ پچھلے دنوں یو پی اور اتراکھنڈ جو اسٹیٹس ہیں انہوں نے ایک آرڈر ایشو کیا اور کہا کہ جی جہاں جہاں سے بھی یاتری گزریں گے، اور اگر وہاں پہ کوئی مسلمان ڈھابے ہیں، کھوکے ہیں، یا کوئی ریسٹورانٹس ہیں، تو وہ اپنا نام وہاں پہ آویزاں کر دیں باہر، ورکرز کی بھی لسٹ ہو، ہاں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کے ہیں، اور اگر ہندو جو یاتری ہیں وہ ان کو وہ اگر فیل نہیں کرتے، کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، تو وہاں سے کھانا نہ کھائیں یا وہاں سے کچھ چیز نہ خریدیں۔ اچھا، یہ چیلنج ہو گیا سپریم کورٹ میں، بالکل، اور آئی ایم گلیڈ کہ انڈین سپریم کورٹ نے اس پہ اسٹے آرڈر دے دیا 22 جولائی کو، اور اب یہ نہیں ہو رہا۔ لیکن مسلمان آبویسلی اس سے بہت ان پہ ایک اشتعال ہے کہ کیوں بھائی، ہم تو یہ سارا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہماری تو خواہش ہوتی یہاں سے گزریں، ہم ان کی خدمت کریں، یاتریز ہیں نا، ان کا اپنے مذہب کے حساب سے جو بھی رسومات ہیں وہ کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو کیا اس سے پرابلم ہو سکتا ہے؟ ہندو کا جو بھارت کا مسلمان تو ویسے ہی بڑا کوآپریٹو ہے ان معاملات میں۔ بابری جس طرح مسجد ہندوؤں نے گرائی، انہوں نے تو ایسا کام کوئی نہیں کیا بھارت کے مسلمانوں، الحمدللہ۔ تو ہمارے مذہب میں تو ہے کہ ہم ذرا اوپن ہارٹیڈلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، کوئی ہماری تعصبات اس طرح نہیں ہیں کہ ہم دوسرے مذاہب کو ان کے جو مذہبی رسومات ہیں وہ ادا نہ کرنے دیں۔ تو بھارت کے مسلمانوں میں بھی ایک غم و غصہ تو تھا کہ بھئی اس کی کیا ضرورت تھی کہ آپ اس قسم کی ڈائریکشنز آپ نے ایشو کی، جو کہ ایک لحاظ سے کمیونل ڈفرینسز، برجز کو بڑھاتا ہے، رادر دین کہ کمیونٹیز کو ساتھ لے کر آئی اور دوریاں پیدا کرتا ہے۔ تو آپ نے تو ایبسولوٹلی تو ایک ان نیسیسری آپ نے ایک اسٹیپ ایسا کیا جس سے اپریہنشنز کریٹ ہوئیں کہ یار یہ شاید مسلمان کوئی کچھ یاتریوں کے خلاف کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ مطلب پرابلمز ہیں اس ایریے میں، تو یہ ایک مسئلہ ہوا۔ لیکن اب یہ کل ہوا یوں منتہا کہ جو ہریدوار ایک علاقہ ہے اتراکھنڈ میں، انہوں نے ایک اور حرکت کر ڈالی۔ انہوں نے یہ کیا کہ بڑی بڑی سفید اسکرینیں جہاں جہاں بھی ان کے راستے میں، یاتریوں کے راستے میں مساجد کوئی آ گئی، مسجد آ گئی، یا کوئی مزار آ گیا، کوئی زیارت آ گئی، تو اس پہ اس کو چھپا دیا بڑی بڑی اسکرینز کے ساتھ کہ یاتریوں کو جب جا رہے ہیں اپنے سفر پہ تو وہ ان کو نظر نہ آ جائیں۔ تو یہ بھی ایک عجیب تماشا ہو گیا۔ وہاں کے جو مسلمان ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ بھی ایک اس وقت ایک کنٹروورسی بن گئی۔ لیکن یہ مائنڈ سیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اتراکھنڈ میں یا یو پی میں اور دہلی میں بھی خاص طور پہ، کیونکہ یہاں پہ بی جے پی ابھی بلکہ انتخابات جو لوک سبھا کے وہ اس میں بی جے پی نے نیو دہلی کی ساتوں سیٹیں جیت لی تھیں،
یو پی میں البتہ ان کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے. اب ہندوتوا کا سہارا لے کر اس قسم کی پالیسیز کو لا کر سامنے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ دوبارہ, کیونکہ بھی آگے اور اسٹیٹس کی الیکشنز آئیں گے. تو یہ ایک افسوسناک ڈیولپمنٹس ہیں جس سے افسوس ہی ہوتا ہے. اور جو ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے, میں ہندوازم کی بات نہیں کر رہا, میں ہندوتوا کی بات کر رہا ہوں. ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جو مودی صاحب کا ہے, RSS کا ہے, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ کمیونل ہارمنی پیدا نہیں کرنے دیتا اور مسلمانوں کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا ملک نہیں ہے, آپ کا تو ہولی لینڈ مکہ اور مدینہ ہے, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, ہمارے لیے تو یہ ہولی لینڈ ہے, یہ جو بنیا پومی ہے یہ ہماری ہے, تو یہ سیکرڈ لینڈ ہے, آپ کی تو وہ ہے, تو اس لیے آپ وہاں جائیے یا پاکستان چلے جائیے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ مسلمان بیچارہ مشکل میں تو ہے. سو باسی صاحب, مائنورٹیز ہی صحیح لیکن مسلمانوں کے بھی تہوار آتے ہیں, عید الفطر ہو گیا, عید الاضحیٰ ہو گیا. سو کیا ہونے جا رہا ہے اگر وہ بھی کچھ ایسی اسٹریٹجی اپنا لیں, کیونکہ وہ کر نہیں سکتے نا, تو انہوں نے ہی کرا دی. دیکھیے وہ تو مائنورٹی میں ہے نا. مسلمانوں کا بی جے پی نے ایک بھی کسی مسلم کو اپنا کینڈیڈیٹ نہیں بنایا الیکشنز میں. لوک سبھا میں بی جے پی کا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں ممبر. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلمان کن حالات میں رہ رہے ہیں. تو مسلمانوں کو تو یار مقبوضہ جموں اور کشمیر میں دیکھیے, عیدگاہ میں جو عید کی نماز عیدین نہیں پڑھنے دیتے, جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دیتے. اب جو لوگ, کیونکہ مساجد کہیں کچھ علاقوں میں کم ہو جاتی ہیں یا چھوٹی ہیں, تو اس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, جمعے کے موقع پہ کچھ لوگ سڑکوں پہ صفیں بچھا دیتے ہیں, باہر آ جاتے ہیں, اور وہ 15-20 منٹ کی بات ہی ہوتی ہے نا. ایسا ہی ہے. پچھلے دنوں کتنی ویڈیوز وائرل ہوئیں بھارت کے حوالے سے کہ جی وہ پولیس آ کے جو باہر سڑک پہ اگر کسی نے سب بچھا دی تو ٹھڈے مار مار کے ان کو ہٹا دیا. تو یہ رویے ہیں, لیکن بس مسلمان اب کیا کرے. لیکن میں خراج تحسین کسی حد تک پیش کرتا ہوں مسلمانوں کو کہ تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور بہرحال اپنے حقوق جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش تو کر ہی رہے ہیں. تو ہمارے پاس اب کتنا وقت رہ گیا یہ بتائیے. ابھی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا میں جو جے شنکر صاحب کی اور چین کے وزیر خارجہ کی میٹنگ ہوئی ہمارے لاؤس میں, وہاں پہ آسیانس کی فارن منسٹر کی اس میٹنگ تھی. تو یہ آسیان کے ممبر تو نہیں ہیں لیکن یہ فل ڈائلاگ پارٹنرز ہیں, تو یہ بھی وہاں پہ تھے. تو چائنا اور جو جے شنکر کی ملاقات ہوئی, یہ تیسری ملاقات تھی پچھلے کچھ مہینوں میں, اور اس سے پہلے یہ SCO کی جو میٹنگ ہوئی تھی آستانہ, وہاں ملے تھے. تو یہ اب دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے ہی کہا کہ جی معاملات کو اب سیٹل کرنا ہے, کیونکہ بہت وقت ہو گیا ہے. ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بیکاز آف 2020 میں جو بھی گلوان ویلی میں ہوا, ڈس انگیجمنٹ اب ہم نے کرنا ہے. میرے خیال میں 3 علاقوں میں تو ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے ان کی, لیکن ابھی جو ہے 2 علاقے میں ہیں, ڈیپسنگ اور ڈیمچوک, وہاں پہ ڈس انگیجمنٹ نہیں ہو پا رہی, اور وہ بھارت کا انسسٹ کر رہا ہے کہ وہاں سے بھی ڈس انگیجمنٹ ہو. یہ معاملات تو چلتے ہی رہیں گے چین اور بھارت کے درمیان, لیکن اس دوران ہمیں بھارت کا چونکہ میڈیا بڑا کلوزلی واچ کرتا ہوں اور وہاں کا نیریٹو دیکھتا ہوں کس طرح بلڈ کرتے ہیں. وہ پاکستان کو تو کہتے ہیں کہ یہ فیلنگ اسٹیٹ ہے, ہمارا تو مقابلہ چین کے ساتھ ہے. وہ خدا کا خوف نہیں کرتے کہ ان کی جو اکانومی ہے 3.5 سے 4 بلین ڈالر کی اکانومی ہے, چین کی اکانومی کا 20-21 ٹریلین ڈالر کی اکانومی. تو کوئی موازنہ ہے ان دونوں ممالک کا. اور ابھی آپ دیکھیں نا چین, انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جہاں بھی پہنچ جائیں, یہ جو اپنی ایک محدود ذہنیت ہے نا اس سے نہیں نکل پاتے. یہ اپنے آپ چائنا جو دیکھیے اکنامکلی ملیٹریلی پروگریس کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو گلوبل پلیئر کی طرح کنڈکٹ بھی کرتا ہے. ابھی مثال کے طور پر چین نے اس سے دیکھیں نا پچھلے سال مارچ میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان ریپروشما کروایا. ابھی انہوں نے فلسطین کی 14 جماعتیں جو تھیں فلسطین کے اندر, حماس اور فتح, ان کو چین بلایا اور ان کو اکجا کیا. اب جب بھی غزہ کا معاملہ ختم ہوگا تو ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ وہاں بن جائے گی. تو چین جو ہے نا پازیٹیو اس کی تھنکنگ ہے. ان کا دیکھیے اگر یہ واقعی بھارت انٹرسٹڈ ہوتا کہ ایک گلوبل پاور بنے, ایک یا پہلے تو ریجنل پاور بنے,
تو سب سے پہلے یہ بھارت پاکستان کے ساتھ اپنا جو کشمیر کا تنازع ہے اس کو حل کرتے تاکہ یو این سیکیورٹی کونسل معلوم ہوتا کہ یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کو اہمیت دیتے ہیں. یو این سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر تو بننا چاہتے ہیں لیکن اس کی ریزولوشنز کی خاطر میں نہیں لانا چاہتے. تو اس طرح ہوتا نہیں ہے. جو پھر ان کے نیپال کے ساتھ ایشوز ہیں, ڈسپیوٹس ہیں, ان کو حل کرتے, کالا پانی ہے اور بڑے ایشوز ہیں. تو مودی صاحب یوکرین کا بھی رخ کریں گے نا اگست میں. یوکرین بھی جائیں گے, دیکھتے ہیں. لیکن وہاں بھی اب یوکرین کا معاملہ جب تک امریکہ کے الیکشنز نہیں ہوتے نا اس وقت تک صحیح واضح نہیں ہوتا ہے معاملہ کس طرف جائے گا. پرولونگ ہی جائے گا. ابھی تک تو رہیں گے, بلکہ حماس مجھے لگتا ہے غزہ میں بھی کانفلکٹ ہی رہے گا جب تک یہ الیکشنز نہیں ہوتے امریکہ میں. اس سب چیزیں اب اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. صحیح. ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر.